मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. As we all know that we started these series of lectures to explore different religions, different authentic and popular religions of the world since the beginning till the last scripture. तो लास्ट टाइम हमने ये जो किया था दैट वाज कि हजूर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शंस थी इन डिफरेंट रिलीजियस बुक्स एंड इन डिफरेंट रिलीजन्स वो हमने सारी की थी. क्रिश्चियनिटी के अंदर, जुडाइज़म के अंदर, जिसको जो यहूदियों का है रिलीजन, और सब किताबों में करते हुए तो बस 2 रह गई थी. बड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि आज हमारा टॉपिक वो रिलीजन्स नहीं है, आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट एंड द लास्ट स्क्रिप्चर. मगर थोड़ा सा क्योंकि रह गया था हमारा ज़ोरेस्ट्रियनिज़म का और हिंदुइज़म का, 5 मिनट में हम उसको जल्दी से करके देन विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक. तो जो ज़ोरेस्ट्रियनिज़म या जिसको हम सितारा परस्त या साबी कहते हैं कुरान में जिसका ज़िक्र है, इसके अंदर जो प्रेडिक्शन है, मैं एक प्रेडिक्शन आपको देती हूँ ताकि ये समझ आ जाए कि हर रिलीजन के अंदर हजूर की पेशन गोई हैं कि अ नेशन, मतलब इन देयर बुक इट इज़ रिटन अ नेशन ऑफ बिलीवर्स विल कम इन लेटर डेज who will bring new light to the world, a religion, and will stand, their people will stand with their prophet in the most fearful battles, and who will be victorious, and he will benefit the entire world. And as a living being, as a living person, he will stand against destruction of all the idolaters. अब ये जो है ना, आप अगर अब देखें एक जितने प्रॉफिट्स आए हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जुडाइज़म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, they didn't come for the entire world. They, in their books it is written, they came, every prophet came specific for a specific nation. जैसे हज़रत मूसा ने कहा कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, और हज़रत ईसा का तो अभी तक ये डिक्लेयर्ड है कि आई हैव कम एज अ शेपर्ड फॉर द लॉस्ट शीप ऑफ बनी इसराइल. तो ओनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रॉफिट फॉर all the nation, rather all the creation. He is rahmatul lil alamin, not for one alam, for one world, but for every world. तो इसमें ये दे रहे हैं कि एक प्रॉफिट आएगा लेटर डेज में जो सारे ज़माने के लिए होगा, और उसके जो बिलीवर्स हैं वो इतने ज़्यादा उसके साथ फेथफुल होंगे कि वो सारी बैटल्स लड़के जितना ये बुत परस्ती को ख़त्म करेंगे और उनके साथ मोस्ट फियरफुल बैटल्स लड़ेंगे, एंड दे विल बी विक्टोरियस. अगर आप रिलीजन की हिस्ट्री उठा के देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में तो कोई बैटल लड़ी नहीं, ना उनके साहबा ने. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब जहाद का हुक्म आया तो उनके जो साथी थे उन्होंने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया. उन्होंने कहा जी आप जाएं और आपका खुदा जाएं, हम तो ये लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं. तो ओनली प्रॉफिट जिसके साथ उनके साहबा इतने फियरफुल बैटल्स में इकट्ठे हुए हैं इस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और विक्टोरियस. और हजूर ने कोई जंग नहीं हारी, कोई जंग हजूर ने नहीं हारी. हजूर के तो इतना कमाल था कि कहते हैं कि ताबईन तबा ताबईन ने भी जिनमें हजूर का होता था वो कोई जंग नहीं हारते थे. तो इट इज़ द स्पेसिफिक प्रेडिक्शन फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शॉर्ट करके बताई हैं. और उनका क्या काम होगा कि वो तमाम बुतों को, बुत परस्ती को ख़त्म करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब थोड़ी सी मैं हिंदुइज़म में तो इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस हैं कि वो हम यहाँ पे नहीं टच कर सकते हैं, मेरे पास हैं, मगर वी डोंट हैव द टाइम क्योंकि आवर टॉपिक इज़ टोटली डिफरेंट. तो जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ. इनकी बहुत सी बुक्स हैं, वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, और ऋग वेद, हर किसी में हजूर की पेशन गोई है. डिफरेंट वर्ड्स में, संस्कृत में है, इसको ट्रांसलेट फिर अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं, मगर इसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन अगर आप संस्कृत में जाएं तो वो यही बनती है जो कि है. और जो मर्ज़ी कोई कहे, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, मैं जल्दी मोटी मोटी आपको इसकी पेशन गोइयाँ बताती हूँ कि हजूर को उन्होंने कहा है कि काल की अवतार विल कम इन द लेटर डेज. काल की अवतार मीन्स द लास्ट मैनिफेस्टेशन, द लास्ट प्रॉफिट. और उनकी क्या होगी निशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम सिर्फ इस वक्त मेन करते हैं कि उनकी मदर का नाम सुमैती होगा. सुमैती मीन्स पीसफुल, वाइज, जेंटल. आपको पता है आमना ऑल्सो मीन्स पीसफुल, अमन, वाइज.
اور ان کے فادر کا نام ہوگا وشو نش. اب وشو بھگوان ہے ان کا, بھگوان کے انہوں نے یعنی اللہ کے انہوں نے 3 نام بیسکلی دیے ہیں, اور یہ نام ہے ایک وشنو ہے, ایک برہما ہے, اور ایک شیوا ہے, مختلف مین اس میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کون ہے, ان کے فادر کا کیا نام ہوگا. ان کے فادر کا نام جو انہوں نے بتایا ہے یہ ہوگا وشنو نش. وشنو گاڈ جو ان کا ہے, اور نش ان کا بندہ یا اس کا سرونٹ. آپ کو پتہ ہے حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا, دا سرونٹ آف گاڈ. اینڈ ویئر ہی ول بی بورن, ہی ول بورن ان سنبھالا. سنبھالا سنسکرت میں کہتے ہیں اے پیسفل پلیس, اے پیسفل پلیس. اور یہ ان کے جو پیسفل پلیس کے جو سردار ہوں گے, who will be the ruler اور one of the سردار of that peaceful place, یہ ان کے گھر میں بورن ہوگا, ان کی فیملی میں. we all know کہ مکہ is known as a بلد الامین, یہ امن کی جگہ ہے. اور حضرت عبد المطلب اس وقت مکہ کے سرداروں میں سے, رادہ مکہ کے کسٹوڈین میں سے ایک تھے. پھر انہوں نے ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ پیشن گوئی ہے کہ ہی ول بورن, یہ ابھی تک آن دا 12th day of مدھوی, 12ویں تاریخ ان کی برتھ کا دن لکھا ہوا ہے. اور کون سی 12ویں تاریخ, جو مون کو انہوں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, جو برائٹسٹ سائڈ آف دا مون ہے. پہلی سے لے کے آپ کو پتہ ہے 14 تاریخ تک مون چڑھتا ہے, اس کے بعد پھر اترنا شروع ہوتا ہے. اور ہی ول بی دا فائنل اوتار, اور ہی ول ریسیو نالج he will receive knowledge in a mount from the Lord, and then he will go down to north and will come back, and he will receive knowledge in a cave. اور ان کی جو فرسٹ نالج ہوگی وہ کیو میں ہوگی. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا کے اندر جو ہے وہ ریولیشن ان کی فرسٹ آئی ہوئی ہے. ہی ول بی ہیونگ موسٹ جینٹل پرسنالٹی, اینڈ باقی 8 کوالٹیز ہیں جو کہ حضور نے اپنی خود بھی کی ہے, ہم اس کو میں ڈیٹیل نہیں جانتے. اینڈ ون امپورٹنٹ از دیٹ ہی ول رائڈ اے ویری اسپیشل ہارس and he will be given a very special sword, and that horse will be given to him by the angels of the Lord. ہمیں سب کو پتہ ہے براق کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تھے. اس طرح اتنی پیشن گوئی ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, مگر ہمارا ٹاپک اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاص طور پہ جو ان کی کال کی پرانا ہے نا, پرانا ان کی بک, اس کے اندر رگ ویدا کے اندر ہر کتاب میں جتنی ان کی کتابیں اس کے اندر حضور کے بارے میں ہیں, مگر وہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں کہوں گی, کیونکہ یہ پھر آج کا لیکچر اس میں چلا جائے گا. تو اور ہاں ایک بس میں پیشن کو ان کی ایک بہت بڑا جو ہندوؤں کا برہم ہے اس نے کی ہے کہ اپنے لارڈ کی طرف سے اشارہ کر کے کہ ہی سیڈ کہ آئی شیل انفورس دا اسٹرانگ کریڈ آف میٹ ایٹرس. یہ تو نہیں کھاتے گوشت نا, ہم عربی کھاتے ہیں. And they will be a nation where the mans will be circumcised, and they will without a tail. جو یہ نہیں یہاں پہ یہ بناتے ہیں کہ ان کا کیا نشانی ہوگی کہ یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بالوں کا بناتے ہیں, وہ نہیں ہوگا, circumcision ہوگا. اور یہ کال کریں گے for the prayer and will eat lawful things. They will eat all sort of animals except pig. They will be purified by warfare, jihad, اور their religion will be the last religion. اور یہ بکس ہیں ان کی جس میں تھوڑا سا میں, اور ملیشیا کے نام سے یاد کیا. ملیشیا کہتے ہیں کہ وہ اب تو انہوں نے اس کو ڈیروگیٹری فارم میں کیا ہے, اس زمانے میں جو پرائم ملیشیا کہتے ہیں فارن پرسن ود اے فارن لینگویج, کیونکہ تو انڈیا سے باہر کا ہے, خاص عرب میں بہت زیادہ پہ اس کے اندر ہیں. یہ خاص طور پہ جو ان کی سما ویدا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, سما ویدا کے اندر یہ ساری پیشن گوئیاں خاص پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشن ہے. ایون نام بھی محمد آپ کو پتہ ہے محمد عربی ہوتا ہے, سنسکرت کا نام, مگر مینشنڈ ہے. تو اب ہم اتنی لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, یہی کافی ہے کیونکہ یہ پھر سارا ہمارا لیکچرز پہ چلا جائے گا, جبکہ ہمارا آج ٹاپک لاسٹ پروفٹ اینڈ دا پریزڈ ون اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تھوڑا سا میں ایکسپلین اس لیے کروں گی کہ تاکہ تھوڑا سا سائنٹیفک طریقے سے نا, حالانکہ یہ چیز سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں ہوتی, بٹ لاسٹ ٹائم وی ہیو سیڈ دیٹ وائی دس ورلڈ واز کریٹڈ, واٹ واز دا پرپز آف دا کریشن آف دس ورلڈ. یہ اتنا تام جھام کائنات, ستارے, سیارے, لوح و قلم کیوں کریٹ ہوئے؟ اللہ, کیونکہ اللہ ایک ہی پرپس ہے اس کریشن کا کہ ہم اپنے کہ ایک ایسی
جتنی بھی ہیں یہ کریشن، جانور، چاند، ستارے، لوح محفوظ، جنات، فرشتے، ان سب کو اللہ پاک نے ایک کریٹر ہے، اور جو کریٹر ہوتا ہے یاد رکھیں ہر چیز کا کریٹر وہ اپنی کریشن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو موبائل فون کا کریٹر ہے اس کو جتنا موبائل فون کا پتہ ہوگا یوزر کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی بیٹری چارج کرنی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، پانی میں نہیں پھینکنا، ہیٹ میں نہیں ڈالنا، گاڑی ہے تو گاڑی کی بیٹری ٹھیک کرنی ہے، ٹائروں میں ہوا رکھنی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. وین یو فالو دوز ڈوز اینڈ ڈونٹس دا کریشن ورکس ان دا بیسٹ پاسبل وے. تو جو ہمارا کریٹر اس نے جتنی کریشنز کی ہیں ان کے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن کو شریعت کہا جاتا ہے. ستاروں کے الگ ہیں، سیاروں کے الگ ہیں، فرشتوں، ہر ایک کی شریعت ہے، لاز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیونکہ ہر ایک کا نیچر ڈفرینٹ ہے. ایوری کریشن از آف اے ڈفرینٹ نیچر، جو کہ ہمارے کریٹر کو پتہ ہے کہ جو میں نے یہ چیز اس نیچر کے ساتھ کریٹ کی ہے اس کے لیے کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ فالو کریں گے تو اپنی بیسٹ کیپیسٹی دے سکیں گے. چاند، سورج، ستاروں کا یہی ہے کہ وہ اپنے گریوٹی کی پل میں گھومتے ہیں، ان کے یہی شریعت ہے. اگر ادھر سے ادھر ہو جائیں گے سارے دنیا میں کیوس ہو جائے گا. اینڈ یہ شریعت کا پرپس کیا ہے؟ ٹو کریٹ پیس اینڈ ہارمنی in this world and to create peace and harmony among yourself. تو جہاں پہ بھی کیوس ہوگا، کیوس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنت world is not the place of peace. یہ تو ایک امتحان کا ہے، ٹرائل ہے. جو پیس کی جگہ ہے دیٹ از جنت، وہاں پہ ہارمنی ہے، پیس ہے. اور جو کیوس کی جگہ ہے وہ جہنم ہے. تو یہاں پہ جو جس نیچر کا ہوتا ہے، اگر کیوٹک نیچر کا ہوتا ہے، اللہ میاں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیتی ہے کہ اگر تم یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو کرو گے تو تم پیسفل رہو گے اور تم پیسفل جگہ پہ جاؤ گے اپنے نیچر کے اکارڈنگلی. اگر تم کیوٹک نیچر کے ہو دین ٹھیک ہے، پھر تمہاری چوائس ہے، تم گو. تو جب ساری کریشنز کریٹ کی درجہ بدرجہ ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے، ایوری جنت، جہنم، لوح قلم، فرشتے، یونیورس جتنی بھی ہیں، ان کا پرپس کیا ہے؟ اینڈ میں انسان پرپس کیا ہے کہ کریٹر نے چاہا کہ میری کریشن مجھے پہچانے، اس لیول تک پہنچایا جو اس کا گرینڈیور ہے، اور ہر کریشن کنیکشن کرے اپنے رب کی. ہر ایک کریشن کو اللہ پاک نے ڈفرینٹ کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز دی ہیں، اور آپ کا کویسچن اینڈ آنسر بھی ان کیپیسٹیز کے مطابق ہے جو آپ کو دی گئی ہیں. جو فرشتوں سے کو دی گئی ہے، جنات کو دی گئی ہے، لوح قلم کو، ان کی جو کیپیسٹی آپ کے کریٹر. اب موبائل فون والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ایسا موبائل ہے 15,000 کا، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے، 1 لاکھ کا اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو ہر کریٹر نے ہمارے آپ کو کیپیسٹی دیا. کرتے کرتے جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور کہا قرآن شریف میں کہ میں اب اپنا وائس رائے، آئی ایم گوئنگ ٹو میک اے وائس رائے اینڈ ہی ول بی مائی وائس رائے ان دس ورلڈ. کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے چوائس دی، باقیوں کو چوائس نہیں ہے. وہ توہن و کرہن ان کو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو کرنے ہیں. صرف جو چوائس دی گئی ہے وہ جنات و انسانوں کو دی گئی ہے، اور باقی سب فالو کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے بیسٹ آف دا کریشن کی تھی اور کہا میں اپنا وائس رائے بھیج رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتنا کیوٹک قسم کا انسان، مرڈرر اور یہ وہ، اس کو تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا، تمام اسما کا، ہر چیز، ہر نیشن کا، ہر نیچر کا جو بھی اس نے علم دیا، جس کو اسما کا علم کہا ہے قرآن میں. اور جب کہا کہ بتاؤ، جب حضرت آدم نے علم نبوت سے وہ بتائے تو وہ فرشتے ششدر رہ گئے. ہی واز اب انسان کو پھر اللہ پاک نے نفس دیا، چوائس دی کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ڈو اٹ اور ڈونٹ ڈو اٹ، دا چوائس از یورس. تو اس کے اندر پھر انسان کا ورڈ میں ہمیشہ بتاتی ہوں نسیان سے نکلا ہے. میں نے بتایا نا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اپنے روز ازل میں الستو بربکم، اللہ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا خدا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی اسپرٹس نے کہا بلا، کیوں نہیں. مگر انسان کا ورڈ ہی نسیان ہے، جو بھول چکا ہے، اپنے اس وعدے کو بھول چکا ہے، اپنی پرپس آف کریشن کو بھول چکا ہے. تو اللہ پاک نے پھر پروفٹس بھیجے، جیسے ہم پڑھتے رہے ہیں کتنی ریلیجنز بھیجی، اور مقصد کیا تھا کہ جو کریشن ہے وہ اپنے کریٹر کو پہچانے. 2 ہی ریالٹیز ہیں، پلیز دیکھیں، اصل میں ریالٹیز 2 ہی ہیں، باقی سب اس کی کہنا چاہیے لیولز ہیں. کوئی چیز تو نہیں آ رہی میرے ادھر. ایک آپ کا کریٹر، ٹھیک ہے، یہ حق ہے، ریئل. اور ایک عبد، عبد سارے ہیں. عبد کا مطلب ہے سرونٹ، ٹھیک ہے، عبد کا مطلب ہے جو اوبے کرے. عبد سارے ہیں،
مگر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، تو ان کریں کچھ کر رہی ہیں، ان کو چوائس نہیں، کچھ کو چوائس نہیں کی ہے، کرو یا نہ کرو تمہاری چوائس ہے۔ تو ایک تو کریٹر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کریٹ نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ریئل ہے، حق ہے، باقی سب چیزیں کریٹ ہوئی ہیں، کریشن ہے۔ اور پرپس کیا ہے؟ ایک پرپس ہے کہ اپنے رب کو پہچانو اور اپنا کنیکشن اس رب سے کرو، وہ جو تم وعدہ بھول چکے ہو کہ تمہارے رب، تو اپنا کنیکشن اس رب سے کرو، اور اس رب کا ہر جو کریشن ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے رب سے کنیکشن کرتی ہے، جس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاند جس پرپس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لوہا جس کا پرپس، قلم انسان کو اللہ پاک نے کیپیسٹی دی لو کی۔ دو ہیں، ایک اس کا روٹ ورڈ ہے نسیان جو بھول چکا ہے، اور ایک روٹ ورڈ ہے انس جو بہت محبت کرتا ہے۔ پروفٹس اور سینٹس اپر لیول پہ ہیں، ہم جیسے لوگ نیچے لیول میں، بیچ میں درمیانی لیولز ہیں، پروفٹ سینٹس جو درجہ بدرجہ۔ تو اللہ کا سارا جتنے پروفٹس بھیجے گئے ان کا مقصد کیا تھا کہ تمام کریشن کو، انسانوں کو جو بیسٹ آف کریشن ہے وہ وعدہ یاد دلائیں اور ان کو اللہ سے روشناس کرائیں، اس سے انٹروڈیوس کرائیں، اس کی معرفت دیں۔ اور سارے جتنے پروفٹس آئیں وہ یہی کام کرتے رہے، اور مقصد اس ساری کریشن کا مقصد ہی ایک ہے کہ آپ اپنے کریٹر کو پہچانیں، اس کی طرف آئیں، اس سے محبت کریں اور اس کی بندگی، اس کی سرویچیوٹ کا حق عطا کریں۔ سارے پروفٹس یہ کرتے آئے، سارے سینٹس یہ کرتے آئے، مومن لوگ کرتے آئے، مگر اصل میں دو ہی چیزیں، ایک دا کریٹر جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی بندگی سارے جہاں کے اوپر فرض ہے اور جس کا مقصد یہی ہے کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ اور دوسرا دا عبد، اب میں دا عبد کی بات کروں، عبد سارے ہیں، تمام پروفٹس، عبد کا مطلب ہی وہ ہے جو کہ اپنے رب کے آکے اپنے کریٹر کی سرویٹیوڈ کے اندر جھکا ہوا ہے۔ تمام پروفٹس یہ کام کرتے رہے، مگر جو دا عبد ہے، دو ریالٹیز ہیں، ایک معبود جس کی عبادت کو، اس سرویٹیوڈ کو اس لیول پہ پہنچانا ہے جو اللہ کا حق ہے پوری کائنات کے اوپر، اور ایک وہ دا عبد جو اس بندگی کے لیے چنا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی اس بندگی کو، سرویٹیوڈ کو اس لیول تک پہنچائے جو اللہ کا حق ہے، اور ہر ایک کو اس کے استطاعت کے مطابق سب کو کیپیسٹی، کیپیبلٹی دی گئی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دس عبدہ is the highest level of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of all creation۔ سارے بندگی کر رہے ہیں مگر دا عبد پروفٹ صلی اللہ، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہمارے کلمے کے اندر یہ ہے کہ شہادت ہے، نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو عبد، یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو، تم مجھے کسی نام سے بھی پکارو، جب تم مجھے کہتے ہو عبد و رسول ہوں، وہی میرا سب سے پیاری چیز ہے، کیونکہ ہم اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں۔ ہی از دا عبد۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو قرآن میں اللہ پروفٹس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، موسیٰ میرا بندہ، عیسیٰ میرا بندہ، زکریا میرا بندہ، نام کے ساتھ نہ، حضور کے نام کے بغیر۔ اگر آپ معراج کی صورتوں پہ جائیں، جو سورہ اسرا ہے، جو بنی اسرائیل ہے کہ لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو وداؤٹ نیم۔ پھر سورہ نجم میں جو پھر معراج کی آیت ہے کہ اس نے کی اپنے بندے پہ وہ وحی جو کی، سب ناموں سے عبد ہیں، مگر حضور کا یہ جو لیول آف عبد ہے یہ اتنا اونچا ہے کہ اس میں ہر نام ختم ہو گیا ہے، کیونکہ حضور از چوزن فار دیٹ سرویٹیوڈ۔ سب پہچان کراتے رہیں اپنے رب کی، کنیکشن کرواتے رہیں، بندگی کرتے رہیں، ساری کائنات، ساری کریشن، مگر حضور از دا چوزن ون، عبدہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور سرویٹیوڈ کو ان کو کیپیسٹی دی گئی، اور اس لیول تک حضور کو چنے گئے کہ اللہ کی بندگی کو اس لیول تک پہنچائیں، اس گرینڈیور تک پہنچائیں جو کہ ہائیسٹ ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے حضور کو مقام محمود دیا گیا۔ معراج پہ بھی دیکھیں، دو جگہ پہ، معراج پہ اور پھر جو اللہ کا وعدہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ایسا یہ بسا کا رب کا مقام محمودہ،
کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. پلیز عبد کا ورڈ یاد رکھیں, ہی از ناٹ عبد, ہی از دا ون. دا عبد دو ہی ریالٹی ہیں, ایک وہ کریٹر جس نے اپنی بندگی کے لیے سب کچھ پیدا کیا, ایک وہ سب بندگی کریں مگر دا عبد دا ون جو اللہ کی بندگی کو اس لیول تک لے کے جائیں گے اور جا گئے جس تک اور کوئی لے کے ہی نہیں جا سکا. کیونکہ اب میں اس کو مقام محمود میں آپ کو ڈسکرائب کروں گی تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ مقام محمود ہے کیا. حضور کے 3 نام ہیں. محمد ہم جیسے لوگوں کے لیے, کیونکہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں حضور کی شان, تو ہم جیسے جو دنیا کے عام انسان ہوتے ہیں اور جو بھی دنیا میں فزیکل ورلڈ ہے اس کے لیے یہ ورلڈ ہے محمد, تعریف کیا گیا ہوا. پھر ایک اسپرچول ورلڈ اوپر ہے فرشتوں کی, پروفٹ جو جا چکے ہیں, وہ دا اسپرچول ورلڈ جس کو عالم امر کہا گیا ہے. دس از عالم خلق, نا دا ورلڈ آف کریشن, اینڈ دین دیر از دا اسپرچول ورلڈ آف عالم امر. ہماری جتنی کیپیسٹی ہے لمیٹڈ, جو ہم 5 سینسز ہیں, جو ہمارا ہم کس سے سمجھیں حضور کو, ہمارے پاس ہم تو 5 سینسز میں لمیٹڈ ہیں. سینس آف سینگ, سینس آف ہیئرنگ, سینس آف مطلب جو بھی ہماری پاس ہے, چھونے کی ہے, ہم اتنا ہی سمجھ سکتے نا جتنی 5 ہم قید ہیں ان 5 سینسز میں. اس سے آگے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ایز اے فزیکل بینگ. اللہ نے جب انسان کو بنایا, سورہ الحجر میں کتنی صورتوں میں ہے کہ اللہ نے کہا جب میں نے انسان کا خاکی پیکر بنایا, اس کی نوک پلک ٹھیک کی تو اپنی روح پھونکی, اور دا روح وہ کیا ہے وی ڈونٹ نو, مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کوئی اتنی عالم امر کی چیز ہے کہ جب روح پھونکی تو کہا سب فرشتوں کو کہ اب اس کو سجدہ کرو, سب کو کہا سجدہ کرو. جس نے یہ قرآن شریف میں, اور جس نے نہیں کیا شیطان وہ قیامت تک ملعون ہوا. تو وہ جو اسپرچول ورلڈ ہے دیٹ از بیونڈ, جب اس اسپرچول ورلڈ, ہم 2 چیزوں کا مرکب ہے, کہ فزیکل باڈی جس کو آپ کہتے ہیں شاپر ہے, جو آیا اس کے بعد رہ جائے گا یہاں پہ, اور آپ کے جو اصل ایسنس ہے وہ پرفیوم آپ کا اڑ جائے گا. تو وہ جو اسپرچول ورلڈ ہے, ایکچوئل جو ہمارا ایسنس ہے, اسپرچول ورلڈ جو کہ ان 5 سینسز میں لمیٹڈ نہیں ہے, جس میں انبیاء چلے گئے ہیں, فرشتے ہیں, لوح ہے, قلم ہے, ان کے لیے حضور کا ورڈ, حضور کا نام ہے احمد, کیونکہ یہ محمد سے بھی اونچا نام ہے. وہ ان کو پھر وہ کیپیسٹی ہے, کیونکہ دیٹ از لائٹ, کہ وہ پھر اس سے بھی آگے حضور کو سمجھیں. اور یہ اسپرچول ورلڈ جو پروفٹس ہیں, سینٹس ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اینجلز ہیں, لوح, قلم, جتنے بھی اللہ کی ہائیسٹ کریشن ہیں, ان کے لیے حضور کا نام احمد ہے. اور اسی لیے تورات میں ان جگہوں پہ حضور کو احمد کے نام سے انٹروڈیوس کیا. دین دیر از اے 3rd لیول جس میں نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی نہ لوح ہے, نہ قلم ہے, نہ جنات ہے. دیٹ از محمود. دیٹ از اے اسٹیشن وین دا اونلی کریٹر نوز, اینڈ دس ہائیسٹ کریشن کا تعلق ہے. کیونکہ جب آپ معراج شریف پہ گئے ہیں تو پھر وہ اسے سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین کے مقام تک تو کوئی بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو محمود نام ہے نا, دیٹ از دا سیکرٹ بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان سب سے اونچا ہے یہ ورڈ دا عبد, کیونکہ اس کریشن کو جو کریٹ کی اللہ پاک نے, اس کی پرپس کو کہ اپنے رب کے گرینڈیور کو پہچانیں, اپنے رب کی وہ بندگی کریں, وہ سجدہ کریں جو کہ اس کا حق ہے. اور دیکھیں جتنا جو جس کو پہچانے گا, جتنی معرفت کرے گا, جتنا جانے گا, اتنا ہی وہ بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے. آپ اپنی اگزامپل لے لیں, اب میں عائشہ کو جانتی ہوں یا میں آپ کو جانتی ہوں, مگر جو آپ کے جو کلوزسٹ ہوں گے, آپ کے بچے, آپ کے پیرنٹس جو آپ کو جانیں گے, وہ دوسرے نہیں جان سکتے. تو جو حضور کون اللہ کی بندگی کا, اللہ کے گرینڈیور کو کھولے گا, اور کون جو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہوگا, جس پہ اللہ نے اپنے کو سب سے زیادہ ریویل کیا ہوگا, اپنے گرینڈیور کو, اپنی میگنیمٹی کو. حضرت عیسیٰ پہ بھی ریویل کیا, حضرت موسیٰ پہ بھی ریویل کیا, مگر جب اوپر گئے ہیں اس میں معراج شریف کی حدیث میں, تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بعد بھی کوئی پیغمبر ہوگا جو اتنا اونچا چلا جائے گا. ایوری پروفٹ پہ ریویل کیا گیا ہے, مگر دا اشہد ان لا الہ الا, ہم شہادت دیتے ہیں کہ حضور وہ دا عبد ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی کو اس مقام تک پہنچایا جس کے لیے ساری کریشن کریٹ ہوئی. تو مقام محمود جو ہے وہ مقام ہے جو حضور اللہ نے وعدہ کیا حضور سے,
اور وہ جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچانا، اس رفعت بلندگی تک پہنچانا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور قیامت والے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ تو یہ تینوں نام کا مطلب تعریف ہے، دا پریز، محمد تعریف والا، پریز وردی، احمد تعریف والا، مقام محمود دا اسٹیشن آف پریز، تعریف کا بلند ترین مقام اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ مقام محمود ہے۔ تینوں ناموں کے اندر ورڈ حمد ہے، اور پھر ایک نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، دا عبد، جس نے اس کریشن کے پرپس کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے، اللہ کی عبادت کو اس منزل تک پہنچانا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ سب پہنچا رہے ہیں مگر ابھی تک اس منزل تک، کیونکہ اللہ نے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے کو ریویل کیا ہے وہ کسی اور پہ کیا ہی نہیں، جو اللہ نے اپنی نالج پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ کسی اور کو دی نہیں، جو کیپیسٹی حضور کو دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے کسی اور کو بھی نہیں دی گئی۔ اس کے لیے ہم یہ حدیث، ایک تو یہ آیت، اوپر سے حدیث، یہ بخاری مسلم ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موسٹ اوتھینٹک ہے اباؤٹ مقام محمود، اس کو سمجھنے میں بھی ہوگی مدد۔ یہ آئی تھنک بک آف مونوتھزم جو بخاری کی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، 2233 یا 2234 حدیث ہے، جس میں حضور نے فرمایا، مقام محمود کو ایکسپلین کیا کہ جب قیامت ہوگی ساری دنیا پریشان ہوگی، اللہ کا وہ جلال ہوگا کہ دنیا کانپ رہی ہوگی، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ اتنا اللہ کا لوگوں کے گناہوں کے اوپر جلال ہوگا، تو تمام حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا، اتنا ٹف ٹائم ہوگا، تو تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے۔ ایک ایک نبی کا نام ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو حدیث بتا رہی ہوں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور نے کہیں گے خدا کے لیے آپ اللہ کے واسطے شفاعت کریں، اس قدر مشکل ہے، سب معذرت کر دیں گے، سب اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ وہ اس میں مختلف بتایا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کہیں گے میں تو خود ڈرا ہوا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، حضرت آدم کہیں گے میں تو خود ڈرا ہوا ہوں، میں نے تو وہ پھل کھا لیا تھا، اس طرح ہر ایک کا نا بتایا ہے۔ سب کہیں گے جاؤ ان کے پاس جو لاسٹ دا عبد ہیں، جن کو یہ ان کے پر حضور کے پاس آئیں گے، اور پھر حضور کو، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو جو حضور پہ ریویل کرنا ہے وہ کسی اور پہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک دا عبد پہ ریلیف کرنا ہے نا، کہ جب وہ اللہ کی اصل مغانم، ابھی جو اللہ کو جتنے بھی پروفٹس نے بتائے ہم جانتے ہیں، ایک حد تک جانتے ہیں، جو اللہ کا ریئل گرینڈیور ہے، ریئل مغانمٹی ہے، وہ تو کسی پہ دی نہیں ہے اللہ پاک نے، وہ ابھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ مقام محمود ہے جس پہ اللہ پاک ایک معراج شریف پہ اللہ پاک اپنا اصل گرینڈیور، اپنی اصل شان، اپنی اصل معبودیت، اپنی اصل مغانمٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا، اور پھر حضور کو اجازت ہوگی، سب سے پہلے حضور جائیں گے عرش کے، جہاں پہ اللہ کا عرش ہے اس پہ سجدہ کریں گے، وہ بلند ترین سجدہ کتنی لمبا ہوگا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ حضور کو اپنی وہ شان کے الفاظ سکھائے گا جو کہ ریئل اللہ کا گرینڈیور ہے، جو ریئل میگانیمٹی ہے، کیونکہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اس کو۔ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ یہ 5000 کے موبائل سے آپ کوئی 2 لاکھ کا تو نہیں نا کام لے سکتے، وہ کیپیسٹی اللہ پاک نے دی ہے، سب پروفٹ سمجھتے رہیں، مگر اس وقت اللہ اپنی گرینڈیور کو ایسا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کرے گا، اور وہ خاص ورڈز اپنی شان کے، اپنی پہچان کے، اپنی نالج کے حضور کو دے گا جو کسی اور کو دیے ہی نہیں گئے ہوں۔ پھر حضور اس وقت اس سجدے میں جا کے وہ اللہ کی شان، وہ شان کبریائی، وہ گرینڈیور، وہ میگانیمٹی، وہ ریئل جو اللہ پاک کی شان ہے وہ الفاظ ادا کریں گے، تو تمام فرشتے اور تمام انبیاء شوق میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ شان ریلیو ہوئی، ان کو تو اتنی ریویل ہوئی تھی نا، یہ تو حضور کے حصے میں آنی تھی، دا عبد، جس کو چنا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کو اس مقام تک پہنچائے جو اللہ کے شان اور اللہ کا ریئل حق ہے، وہ بندگی کرے جس کے لیے اللہ پاک نے ساری کریشن کریٹ کی، ساری کریشن کری ہیں، مگر ابھی تک وہ خاص بندگی، وہ اللہ کی خاص تعریف، وہ اللہ کی خاص پہچان کوئی بھی نہیں کر سکا، کیونکہ دا عبد از دا چوزن ون، جو مقام محمود پہ آپ کو اینڈ میں ایک منٹ کر لوں یہ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد حضور وہ الفاظ کہیں گے حدیث میں، اور وہ شان بیان کریں گے، اور پھر اللہ اتنا راضی ہوگا اس
سجدے سے، اس بندگی کے طریقے سے جو اللہ پاک حضور کو سکھائے گا، ان الفاظ اور ان تعریف کے مقام سے جو کہ اللہ نے ہر پروفٹ، ہر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موسیٰ، عیسیٰ سب سے چھپائی ہوئی ہے، کیونکہ کسی کو کیپیسٹی نہیں تھی۔ جب حضور پہ ریویل ہوگی وہ چیز، تو پھر حضور وہ بندگی کریں گے جس کے لیے سب کچھ کریٹڈ ہے، کہ ایک ہی چیز ہے، ایک دا کریٹر جس کی بندگی کے لیے سب کچھ پیدا ہوا، ایک دا عبد جس نے اس بندگی کو اس مقام تک پہنچایا جو کہ اللہ نے چاہی، جس کے لیے سب کچھ کریشن کریٹ ہوئی۔ تو پھر اللہ کیا کہے گا؟ اللہ 3 ورڈز ہیں، مانگو جو مانگتے ہو میں دوں گا، شفاعت کرو جس کی شفاعت کہتے ہو میں قبول کروں گا، سوال کرو جو سوال کہتے ہو میں پورا کروں گا۔ جبکہ سارے انبیاء ڈرے بیٹھے ہوں گے، پھر حضور کریں گے، ایک ایک کی شفاعت کریں گے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ حضور 1/3 حضور کی شفاعت سے جو گناہ گار مسلمان، ایمان شرط ہے اس شفاعت کے لیے، نکال کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے، پھر بھی رہ جائیں گے، پھر حضور کو دوبارہ سجدے کی اجازت ہوگی، سیکنڈ ٹائم جائیں گے، اور وہی پھر گرینڈیور جو اللہ اور کھولے گا وہ پھر بیان کریں گے، جس کو سارے فرشتے اور ساری چیزیں، ساری مخلوق حیرت زدہ ہو کے دیکھے گی، کیونکہ یہ تو ان کو بھی نہیں پتہ تھی، اس عبد کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہوئی تھی۔ پھر سوال ہوگا، سوال کرو جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، شفاعت کرو جس کی شفاعت کرتے ہو قبول کروں گا، مانگو جو مانگتے ہو میں دوں گا، پھر اور نکالے جائیں گے حضور کی، حتیٰ کہ 30 دفعہ پھر اجازت ہوگی، پھر حضور جائیں گے سجدے کے اندر، اور پھر وہ اللہ اور اپنی مگانمٹی، وہ جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس قیامت والے دن، اور جو حضور پہ ریویل ہوئی ہے، پھر وہی سوال پھر اللہ کہے گا حضور سے سوال کرو جو کہتے ہو میں پورا کروں گا، جو شفاعت کرتے ہو کرو میں قبول کروں گا، جو مانگتے ہو میں دوں گا، حتیٰ کہ اس کے حدیث کے ورڈ ہیں جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ نکال کے جہنم سے جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ وہ مقام محمود ہے، 3rd لیول، 1st لیول محمد ہم جیسے دنیا کے لیے کریٹڈ، ساری کریٹڈ ورلڈ کے لیے، 2nd لیول احمد اسپریچول ورلڈ کے لیے، 3rd لیول وہ محمود، مقام محمود، دا اسٹیشن آف دا ہائی اسٹیشن آف پریز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کے لیے پروفٹ چنے گئے، اور پھر دا عبد کا مقام، وہ دا بلند ترین مقام ہے، اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اور یہ وہ مقام ہے جو کہ اصل ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں نا، ہر ایک کو نام کے ساتھ ہے میری حضور کے لیے، تو پھر اس مقام پہ پہنچ کے تمام نام ہی ختم ہو گئے ہیں، محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، دا عبد، میرا بندہ، میرا وہ سرونٹ، میرا وہ تعریف کرنے والا جس نے میرے اسٹیشن آف سرویٹیوڈ کو اس لیول تک پہنچایا جس کے لیے میں نے سب کچھ کریٹ کیا۔ اور پھر اس طرح بہت سی حدیث ہیں، میں ایک اور آپ کو جو اوتھینٹک ہے کہ ہاں ایک میں تھوڑا سا بیچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ حضور کی امت واحد امت ہے، کہ پہلے جب امتیں کوئی گناہ کرتی تھیں تو ان کو کفارہ دینا پڑتا تھا اس گناہ کا، پھر توبہ قبول ہوتی تھی۔ حضور کی امت پہلی امت ہے جو کہ حضور اللہ پاک نے حضور سے وعدہ کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب وہ کوئی گناہ کریں، اپنے نفسوں پہ ظلم کریں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ توبہ کریں، اور کیونکہ میں بہت توبہ کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو کفارہ دینا پڑتا تھا، اب صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ اس پہ اڑو نہ، فوراً توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں، حضور کی امت کے لیے ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی خاص تو شیطان رونے لگا، سر پہ آگ ڈالنے لگا، تو حضور بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ شیطان ہنس رہا ہے، تو حضور نے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی امت کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گی، تو کہے گی یہ نارمل ڈے روٹین ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی، توبہ کیا کرے گی اور پچھتائے گی کیا۔ تو پھر حضور روئے، مگر حضور پھر بھی نہیں مطمئن ہوئے اس آیت سے کہ بھئی میری تو امت گناہ کو گناہ سمجھے گی تو معافی کرے گی نا۔ تو ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماخذہ ہے، ان کی امت کے بارے میں کویسچننگ ہے کہ اے عیسیٰ، اے ابراہیم، یہ تمہاری امت نے کیا کیا؟ تو وہ اپنی امت کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم جب تک ان میں سے تھے تو انہوں نے ایسا کیا، اب تو مالک ہے، تو جو چاہے کر دے، مگر ہر ایک نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو رب ہے، اگر تو چاہے تو بخش دے۔ جب اس آیت پہ پروفٹ پہنچے ہیں تو زارو قطار روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی ہیں، اور ایک ہی ورڈ کہتے چلے گئے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو، اے میرے رب اے میری امت۔ تو اس وقت یہ جو آیت ہے جو حضور کی اہل بیت ہے، ان سے حضرت علی سے روایت ہے
کہ اس وقت حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے بھیجا حضور کے پاس اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی پریشان نہیں کرے گا، اتنا نہ روئیں، آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ تو جو حضور کے گھر والے اہل بیت وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ اور مسلمان تو اس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا آیت کہتے تھے نا، جو کل میں نے پہلے پڑھی کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ مگر ہم اہل بیت اب جو میں آیت آگے پڑھنے لگی ہوں اس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا کہتے ہیں، کیونکہ وہی والی بات کہ آپ کی امت گناہ کو گناہ سمجھے گی تو پھر توبہ کرے گی نا، وہ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ والضحیٰ کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضیٰ، کہ ان قریب آپ کا رب حضور کے لیے اوپر یہ والضحیٰ کی آیت، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات حضور کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اللہ حضور کی رضا چاہ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے کہا یہی وہ مقام ہے کہ جب میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا تو میرا کرتا جاؤں گا تو میرا رب پھر پکار کے مجھے کہے گا یا محمد، تو میں کہوں گا حاضر ہوں اے میرے رب، تو اللہ کہے گا کہ اب آپ راضی ہو گئے، تو جب میں کہوں گا ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں تو وہاں شفاعت رکے گی۔ یہ ہے وہ اب جن کو اس مقام کے لیے چنا گیا۔ اور اب میں اس چیز پہ آؤں گی کیونکہ یہ حضور ہی پہ تمام دین اور تمام نعمتیں کامل ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ المائدہ کی وہ آیت ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ المائدہ کی، کہ آج ہم نے اللہ پاک نے حج کے موقع پہ، حضور کا جو حج تھا اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں کامل کر دی اور دین اسلام کو پوری طرح سے نافذ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ جو سے وہ مسلمان ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ یہ کسی اور امت پہ نازل ہوتی تو ان کے لیے ڈے آف ڈیلیورنس ہوتا، سب سے بڑا عید کا دن ہوتا، مگر یہ کبھی کسی اور امت کے نبی پہ نازل ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نہ دین کمپلیٹ ہوا نہ نعمتیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، نہ دین بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ، یہ آیت کہہ رہی ہے، اور تمام نعمتیں بھی کامل۔ اب دین کیا ہے اور نعمتیں کیا ہیں جو ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اور حدیث سمجھنا پڑے گی، یہ بھی بخاری مسلم سب کو پتہ ہوگا، تمام سیاست کتابوں میں حدیث جبرائیل یہ حدیث احسان کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ڈیزرٹ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ، تو ایک سفید گھوڑے کے اوپر ایک شخص آئے سفید کپڑوں میں، اتنے ان کے صاف کپڑے تھے کہ اتنی دور ڈیزرٹ سے آنا، اور اس وقت تو نہیں تھا نا کہ کوئی جگہ جگہ پانی تو نہیں تھا، اتنے صاف کپڑے تھے کہ سب there was not even a speck of dust on his clothes۔ تو سب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، وہ آ کے حضور ایسے بیٹھے تھے دو زانوں، وہ حضور کے آگے آ کے دو زانوں بیٹھ گئے اور 3 کویسچن کیے۔ پہلا کویسچن کیا کہ بتائیں اسلام کیا ہے، تو حضور نے کہا اسلام وہی جو ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور جو حلال حرام کے ہیں۔ کہا کہ بالکل ٹھیک فرمایا۔ پھر دوسرا کویسچن کہا کہ آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہے، حضور نے کہا ایمان یہ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام انبیاء پر، یوم قیامت پر ایمان لانا۔ کہا بالکل ٹھیک فرمایا۔ تیسرا بتائیں احسان کیا ہے، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک فرمایا، اینڈ یو وینٹ اوے۔ ناؤ صحاباز ور ٹیکن ابیک بیکاز دس واز ناٹ دا kind of questions which Ashaba had the guts to ask Prophet, anybody had the guts to ask Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک question and answer کا سلوک ہی ڈفرینٹ تھا، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، ان میں کٹیسی تھی کہ وہ خود کچھ کویسچن نہیں کرتے تھے تو حضور نہ بتائیں۔ حضور نے پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ سب نے کہا نہیں اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت، اب دس اے ویری امپورٹنٹ سینٹینس جو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دین از ناٹ اونلی شریعت کہ آپ ڈوز اینڈ، دین از دین درجہ اسلام، درجہ ایمان، اینڈ دین درجہ احسان۔ وین یو ریچ درجہ احسان تو اللہ کی جو دین بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور تمام نعمتیں جو پروفٹ پہ اتری ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ فرسٹ از شریعت، جیسے ہم نے بتایا، which is related to your physical body and this is physical world۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جو آپ کی فزیکل باڈی دے کے اللہ پاک نے اس دنیا میں فزیکل ورلڈ میں بھیجا ہے کہ جب آپ یہ حلال حرام کا خیال رکھ رہے ہیں۔
یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کریں گے تو آپ اس دنیا میں بھی کیوس نہیں پیدا کریں گے، ہارمنی کریں گے. کیونکہ دیکھیں جب انسان قتل و غارت کرتا ہے، زنا اور چیزیں کرتا ہے، درخت کاٹتا ہے، چیزیں کاٹتا ہے، تو وہ اپنے ہی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ساری چیزوں کو اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے. درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اوزون لیئر کو وہ کر رہا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو کریں، کیونکہ یہ پھر دوسری مخلوق کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو پیدا کیا. تو پہلی چیز ہے وہ شریعت جو آپ کی فزیکل باڈی پہ نافذ ہے، جو اس فزیکل کریٹڈ ورلڈ کے اوپر آپ نہیں کریں گے تو کیوس ہوگا. کوئی بھی اگر شریعت کو فالو نہیں کرے گا تو چاہے پلانٹس ہیں، کچھ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے ڈسوبے کریں، صحیح پیغام نہ لا کے پہنچائیں تب بھی کیوس ہے. تو وہ شریعت ہے پہلی چیز جو آپ کی فزیکل باڈی پہ، جو آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے فزیکل ورلڈ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پہلا ہے درجہ اسلام. اس کے بعد نیکسٹ ہے درجہ ایمان. پہلی شریعت کا تعلق آپ کی فزیکل باڈی اور فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہ ہو کہ کیا ایمان کیا ہے. یہ سیکنڈ کویسچن تھا حضرت جبرائیل کا کہ آپ نے دل سے ایمان لانا ہے اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں، انبیاء، ایوری تھنگ. اب یہ چیز کا تعلق آپ کی فزیکل باڈی سے زیادہ آپ کے ہارٹ پہ ہے. ہارٹ از قلب. قلب از دا instrument which connects this physical world to the spiritual world. کیونکہ قلب کا مطلب ہے چینج ہوتے رہنا. اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ اونچے درجوں والوں کے پاس جاتی ہے تو وہ اسپرچول ورلڈ تک چلا جاتا ہے، اور جب وہ ہم جیسے نفسانی لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے تو ہم کھنچ کے اپنے نفس کو فالو کر کے نیچے چلے جاتے ہیں. تو قلب از اے کنیکشن بٹوین یور کریٹر اینڈ دا کریشن. تو اس کا کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ بدو جو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو یہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، یہ صرف اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہوا ہے. تو یہ جو درجہ ایمان ہے اس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے. جب آپ کا قلب اتنی فیتھ میں چلا جاتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ تو آپ کا قلب بھی سجدے میں ہے، نماز میں. جب آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کا جسم آپ ہی نہیں، آپ کا قلب بھی اللہ کے طواف میں ہے. جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی پیوریفائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا قلب بھی پیوریفائی ہو رہا ہے. یہ درجہ ایمان ہے جو درجہ اسلام سے بلند ہے. نعمتیں کامل ہو رہی ہیں جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آج ہم نے ہمارا دین مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں کامل ہو گئیں جو کبھی کسی اور پروفٹ پہ نہیں ہوئی. کیسے ہوئی ہم آگے دیکھیں گے. دین تھرڈ اسٹیج از درجہ احسان کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اینڈ اف یو کانٹ ڈو دیٹ دین ایٹ لیسٹ ڈو ان اے وے کہ ہی از واچنگ یو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اس کا تعلق روح سے ہے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ چیز جو احسان ہے نا یہ ورڈ حسن سے نکلا ہے. ورڈز کا روٹ ورڈ حسن ہے وچ مینس دا بیوٹیفل تھنگ، دا موسٹ ایکسٹرا بیوٹیفل تھنگ. اب یہ درجہ احسان کیا ہے؟ یہ وہ روح ہے جب کہ تم اس کی عبادت ایسا کرو درجہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا تو کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. کہ اس کی دو سٹیجز ہیں، پہلی شریعت تھی، دوسری جو میں نے آپ کو قلب کی ڈیفائن کی وہ طریقت ہے، اسپرچویلٹی. تھرڈ جو ہے یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی نالج اور حقیقت ہے. اس کی دو سٹیجز ہے. ایک یہ کہ تم اس کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور پھر نہیں کر سکتے. فورتھ ایسا تو کرو تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ان چیزوں میں جب آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو گفٹ دیتا ہے ایمان کی کہ ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان انٹر نہیں ہوا، ابھی صرف اسلام انٹر ہوا. ان بدھوں سے کہہ دو کیونکہ ایمان پھر اللہ دیتا ہے اس شریعت سے خوش ہو کے. اسٹارٹ شریعت ہی ہے. تھرڈ چیز جو ہے احسان کہ جب آپ کی روح بھی اللہ کی حضوری میں ہوتی ہے. ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ایسے نہیں کر سکتے تو ایسا تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب آپ کہ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا درجہ ہوتا ہے، بڑے پروفٹس کا درجہ ہوتا ہے، جب آپ اللہ کی پریزنس میں ہوتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی پریزنس محسوس ہو رہی ہے، آپ اللہ کی حضوری میں، اللہ کی پریزنس کے اندر ہے. اس کے دو درجے ہیں. ایک وہ درجہ کہ جب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ آپ کو ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، آپ اللہ کی پریزنس کے اندر ہیں، آپ اللہ کی حضوری کے اندر ہیں. اور پھر اس سے بھی بلند درجہ معرفت، حقیقت. جب آپ حقیقت کھل جاتی ہے کہ جب آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، آپ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ کو وہ معراج حاصل ہوتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے کہ آپ کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں، آپ پہ وہ چیزیں کھل جاتی ہیں جو آپ کی
آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ اور یہ تینوں میکسیمم، یہ چاروں چیزیں کس پہ پہنچی؟ حضور پہ میکسیمم پہنچی۔ کیسے پہنچی ہم کر لیتے ہیں۔ شریعت، یہ تین چیزیں جو ہیں، شریعت، حضور پہ جو شریعت نازل ہوئی وہ کسی پروفٹ پہ نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر یہ قرآن کسی اور پہ نازل ہوتا ہے، کسی پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے، یہ شریعت، یہ سب سے زیادہ اپنے پور کے نور کے ساتھ حضور پہ نازل ہوا۔ اب قرآن صرف ورڈز نہیں ہیں۔ ہمارا پرابلم آج کل کی جنریشن، اور ہم سب کا پرابلم ہے، ہماری جنریشن کا بھی، کہ ہم قرآن کو ورڈ سمجھتے ہیں۔ ورڈز تو ہیں ہی، مگر قرآن وہ نور ہے جو حضور کے قلب پہ اترا ہے۔ جب آپ حضور پہ اترا، اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام، پڑھ نہیں ہے، ریسائٹ کر، ریسائٹ ود دا نیم آف یور لارڈ، تو وہ حضور کے قلب میں تھا۔ جب حضور اللہ کو پکارتے تھے رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، جنت کی بات کرتے تھے، لوح کی بات کرتے تھے، جبرائیل کی بات کرتے تھے، تو حضور وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے۔ وہ صرف ورڈز ان کے منہ سے نکلتے تھے، مگر حضور جنت کی ہائیسٹ نعمتوں کو ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ حضور اللہ کی گریٹسٹ رحمانیت کو ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے تھے تو اللہ کے گریٹسٹ گرینڈیور کو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن از ناٹ دا ورڈز، اٹ از آلسو دا ایکسپیرینس۔ اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو حضور کی شریعت کے مطابق پڑھیں، کہ اس کے ورڈز کو ایکسپیرینس کریں۔ ہم جب اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، ورڈز ہے، اس کا بھی ثواب ہے، مگر جو حضور کا صحابہ کا طریقہ تھا، جیسے صحابہ کو حضرت علی جب نماز پڑھتے تھے تو اتنا بڑا ان کا کانٹا چبھ گیا تھا، اتنا سیپٹک ہو گیا تھا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، تو کہا تھا جب سجدے میں جائیں تو نکالیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی تھی، اللہ کی حضوری میں ہوتے تھے۔ وہ اللہ کی جب نماز کے ورڈز کرتے تھے تو نماز اللہ کی ان ورڈز کو، ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ وہ ہے درجہ احسان، جب آپ کی روح ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے۔ اور حضور کی پہلی چیز شریعت میکسیمم فارم پہ حضور پہ اتری، وہ قرآن اترا جو میں نے ایکسپلین کیا، جو قرآن کے وہ راز اترے، وہ نور اترا جو پہلے کبھی کسی اور پروفٹ پہ ریویل ہی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر حضور نے وہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ایک ایک کر کے دکھائے۔ اللہ کے حقوق، اصحابہ کے حقوق، بیویوں کے حقوق، جہاد، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، لیٹنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 1400 ایئرس زیادہ گزر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کا ایک ایک جیسچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، کسی بھی نبی کا ایسا ریکارڈ نہیں ہوا۔ ہنستے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کسی بھی پروفٹ کا نہیں ریکارڈ ہوا ہے۔ حضور کا ایک ایک جسچر ریکارڈ کیا ہوا ہے اللہ پاک نے، کیونکہ وہ شریعت لاسٹ شریعت ہے اور میکسیمم فارم پہ اتری، اور حضور نے اس شریعت کو میکسیمم فارم تک پہنچایا۔ ایک ایک چیز حضور کی ریکارڈڈ ہے۔ اسمائل کرنا، دانت کیسے کرتے تھے، چیز کیسے دیتے تھے، ایک ایک جسچر، آنکھوں کی پلکوں سے جھپکانے سے لے کے ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، جو کسی اور پروفٹ کا ریکارڈڈ نہیں ہے۔ اس میکسیمم فارم پہ حضور نے شریعت فالو کی، شریعت کر کے دکھایا، اور اللہ نے اس کو ریکارڈ کیا۔ آج تک وہ ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے۔ اتنی میکسیمم فارم پہ نعمتیں کمپلیٹ ہوئی کہ حضور نے پہ شریعت اس فارم میں کمپلیٹ ہوئی۔ اب آئیں ایمان پر، سیکنڈ نعمت ایمان، حضور پہ میکسیمم فارم پہ کمپلیٹ ہوئی۔ پہلے آپ دیکھ لیں ہم ایمان کیا ہے، کہ جب کوئی آپ کے صحبت میں آتا تھا، آپ کے ہاتھ پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا تھا، تو وہ نور، وہ ایمان کا نور حضور کے سینے سے اس کے سینے میں ٹرانسفر ہوتا تھا۔ وہ اتنی محبت میں حضور کے مبتلا ہوتا تھا صحابہ، کہ وہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے، اپنے ماں باپ، اپنا گھر وطن سب چھوڑنے کو تیار ہوتے تھے، حضور سے دور جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی ورڈز تو نہیں تھے نا، یہ تو کوئی چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے، لو، نور، جو بھی آپ اس کو نام دیں، نالج جو کہ حضور کے سینے میں ان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، کہ ایک کلمہ پڑھ کے وہ حضور کی محبت میں ایسے مبتلا ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، جو شریعت اس میکسیمم، جیسے میں نے پہلا نعمت کی کہ حضور کیا ہیں، حضور کو ڈسکرائب کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یعنی شریعت کو اس طریقے سے فالو کیا کہ وہ خود چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اور ایمان، یہ سیکنڈ نعمت اس درجے پہ پہنچی کہ کوئی جو حضور کی صحبت میں آتا تھا وہ اپنا سب کچھ تو قربان کرنے پہ راضی ہوتا تھا، حضور سے جدا نہیں ہونا کو راضی ہوتا تھا۔ وہ فیتھ ان کے دلوں میں انٹر ہوتا تھا۔ اس لیے صحابہ کا اتنا مقام ہے۔ چھوڑ دیں انسانوں کو، جو بے جان ہیں چیزیں ان کا بھی لے لیں۔ آپ سب اگر کوئی مدینہ گئے ہیں تو سب کو پتہ ہے وہاں ستون حنانہ ہے، جس کے اوپر سب جا کے نفلیں پڑھتے ہیں، بڑا مشہور ہے جو وہاں پہ اس پہ نفلیں پڑھنا مسئلہ کیا تھا؟
یہ بے جان مردہ درخت کا ایک تنا تھا، حضور اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ فرماتے تھے۔ تو ایک قصابیہ نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا، تو جب حضور، یہ میں بخاری سے اور صرف مسلم سے نریٹ کر رہی ہوں، موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے، میں کسی اور جگہ سے نریٹ نہیں کر رہی، سب سے اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو جب وہ ممبر بنا تو حضور اس ستون حنانہ سے اٹھ کے جب ممبر پہ گئے تو وہ درخت کا مردہ تنا بے چین ہو گیا، اس نے اتنی اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی بخشی، اس کو زندگی بخشی، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ چیخیں مار مار کے رویا، اتنا جیسے کہ گھابن اونٹنی وہ ہوتی ہے جس کا بچہ دودھ پی رہا ہو تو آپ اسے کھینچو تو وہ چیخیں مارتی ہے، اس طرح وہ چیخیں، اس کی آواز پچھلی صف میں صحابہ کو سنائی دی۔ اور پھر حضور نیچے اتر کے آئے اور کہا 3 چیزیں آفر کی، ہمیشہ کی زندگی، میرا ساتھ یا جنت۔ اس نے کہا آپ کا ساتھ، نہ جنت نہ ہمیشہ کے، آپ کا ساتھ، اور وہ وہیں دفن ہے، اور اسی کے اوپر جا کے ہم سعودی کے بادشاہ سے لے کے سب نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ان کو تو چھوڑ دیں کہ وہ صاحب زندہ انسان تو حضور کی محبت میں اتنا مبتلا ہوتے تھے، درجہ ایمان کو پہنچتے تھے، وہ ایک مردہ درخت کا تنا اس درجہ ایمان تک پہنچا۔ یہ ہے وہ سیکنڈ نعمت جو اس درجے تک پہنچی۔ باقی آپ دیکھ لیں انبیاء کو اتنے ہوتا تھا ٹرانسفر، مگر ڈفرینس میں بتا رہی ہوں کہ نعمتیں کیسے کامل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب ان پہ جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا۔ حضور کے صحابہ نے کیسے اپنے بچوں، اپنے والدین تک کو قربان کیا، اپنی کیا قربانیاں دیں۔ یہ ہے وہ درجہ ایمان، وہ درجہ فیت۔ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو دیکھ لیں کہ جس وقت وہ لاسٹ سپر ہوا ہے، اس کے بعد جب آئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو جوڈا جو 11 اپوسٹلز میں سے 11 صحابی میں سے ایک تھا، اس نے چند سکھوں کی خاطر جا کے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ وہاں بیٹھے، جا کے گرفتار کر لو، مجھے پیسے دے دو۔ اور سینٹ پیٹر جس وقت وہ گیلوز پہ لے کے جا رہے تھے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، تو وہ انہوں نے کہا یہ ہے ایک صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ان کو کون ہے، ہی ریفیوز ٹو ریکگنائز ہم۔ بعد میں انہوں نے ریپینٹ کیا تھا، مگر حضور کے صحابہ کو دیکھ لینا، درجہ ایمان میکسیمم فارم پہ جانے نعمتیں پہنچی ہیں، سب کچھ قربان، ہر چیز قربان، مگر ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک مردہ درخت کا تنا نہیں جدا ہوا، اتنا مطلب اس پہ درجہ ایمان تھا۔ تو ایک جاگتے ہوئے انسانوں، زندہ انسانوں کا درجہ ایمان کس لیول پہ تھا؟ تیسرا درجہ احسان کہ اللہ کی عبادت سے، تھرڈ نعمت کیسے کامل ہوئی حضور پر کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسے تو نہیں کر سکتے، ایسے تو کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی حضوری میں، اللہ کی پریزنس میں میکسیمم کس کو ملے؟ معراج شریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کو حسین تک پہنچے ہیں، جہاں صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم، اور پھر اپنی امت کے لیے لے کے آئے، ان بڑے بڑے ولیوں کے لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جو اصل نماز وہ ہے جو اللہ کی حضوری میں ہو۔ یہ تینوں چیزیں میکسیمم فارم پہ حضور کو ہوئی ہیں، اور دین کمپلیٹ ہوا، اور نعمتیں کمپلیٹ ہوئی، اور وہ عبد قرار دیے گئے جنہوں نے نعمتوں پہ جب ان کامل ہونی تھی، اللہ کی انٹروڈکشن بھی جنہوں نے میکسیمم فارم پہ اللہ نے اپنے کو کرانا تھا۔ اور یہ کون ہوتا ہے؟ کون اس مقام بندگی کو، اللہ کو نو ہاؤ، جو سب زیادہ اللہ کو جانے کا، جس پہ اللہ سب زیادہ اپنے کو ریویل کرے گا، اور جس کو ایک کیپیسٹی دے گا کہ وہ اللہ کی اصل شان اور گرینڈیور کو اپنے اندر لے سکے، اور پھر اس کو ان الفاظ میں بیان کر سکے جو اللہ نے کہا ہے۔ یہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دا پریز وردی، دا موسٹ ہائیسٹ مقام۔ اور اس کے اندر اگر آپ قرآن شریف بھی دیکھیں، اچھا سب سے میریکل کون سا میریکل ہے جو حضور کو دیا گیا ہے؟ مگر اللہ نے یہ دکھایا، میں ابھی نریٹ کرتی ہوں کچھ میریکلز نا جو کہ باقی پروفٹس کو دیے گئے اور پھر حضور کو کس فارم میں دیے گئے، مگر چلے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گریٹسٹ میریکل تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے نا زندہ اس کے نام سے، حضور نے تو یہ کہا بھی نہیں۔ ایک مردہ انسان تو چھوڑ دیں، ایک مردہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور جدائی کے اندر اس کو قوت گویائی بھی مل جاتی ہے اور زندگی بھی مل جاتی ہے، اور وہ حضور کے پاس ہونے کو بھی ہوتا ہے۔ یہ حضور کے میریکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں، حضور کی قربت کے اندر ایک مردہ درخت کا تنا اتنا زندہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو نائل کو، ریور جو دریا نیل تھا اس کے دو پھاڑا تھا نا، گزر گئے تھے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ایک انگشت کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کرتے کو لگا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بینائی آئی تھی، ان کا جو تھا نا وہ یہ، اور ان کا آنکھ باہر نہیں آئی تھی، صرف یہ جو کیٹریکٹ ہے یہ ہو گیا تھا بڑھاپے سے، تو کرتا لگا تھا تو بینائی آ گئی تھی، واپس ریسٹور ہو گئی تھی آئی سائٹ۔ اس میں احد کی، اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ، یہ میں آپ کو صحیح بخاری بتا رہی ہوں کہ ان کا تیر سے نا آنکھ ڈیلا ہی باہر آ گیا تھا۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں دے نو
کہ کیٹریکٹ آج کل علاج ہو جاتا ہے، جب آپ کی ریٹنا سیویئر ہو جاتا ہے، آنکھ باہر ہو جاتی ہے تو وہ ریسٹور نہیں ہوتی. اسے تو حضور کے پاس گئے کہ تو میری آنکھ باہر آ گئی. حضور نے کہا کہ اگر صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا میں تو صبر کر لوں گا، میری بیوی نہیں کرے گی نا. تو حضور نے پھر وہ ان کی آنکھ لے کے یہاں لگائی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک جو آنکھ باہر آئی تھی وہ زیادہ روشن تھی بنسبت دوسری آنکھ کے. ایک ہر چیز جو ہے حضور پہ آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، یا حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. حضور کو تو اللہ پاک نے معراج شریف پہ لے گئے، اور جب وہ اوپر گئے ہیں، جو انہوں نے اللہ کا گرینڈیور دیکھا ہے، وہ نعمتیں دیکھی ہیں، ابھی اللہ کا دیدار ان کو نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا. مگر حضور کو وہ اسٹیشن دیا گیا ہے جب کعبہ قوسین اتنے قریب ہیں اللہ کے، اور مگر ڈیوٹی آف پروفٹ ہوڈ ان کو پتہ ہے کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ، یہ اتنا حسن، یہ سب کچھ، مگر تو نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے میری امت، میں نے واپس جانا ہے، ان کی وہ کرنی ہے. دین ہی کیم بیک، واپس آئے ہیں، اور وہ انہوں نے پھر وہ تبلیغ کی ہے. کون سی چیز ہے جو حضور کو میریکل ہے؟ جو ہاں صرف ایک چیز ایک تھی کہ کچھ انبیاء کے بچے بھی آگے پروفٹس تھے. حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف، اور حضرت داؤد کے حضرت سلیمان. یہ چیز نہیں ہوئی، اور اس کے لیے بھی اللہ پاک نے پھر قرآن اتار دیا. قرآن میں اتار دی کہ یہ جو تمہارے جی یہ پہلا والا ایمان، تیسرا احسان، اور دوسرا کیا؟ اسلام، ایمان، احسان. تو کیا میں کہتی کہ ہاں ایک چیز رہ گئی تھی کہ حضور کی اولاد میں سے، کیونکہ حضور، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اتار دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. کیونکہ اگر کوئی مرد ہو جاتا ان کے بچوں میں سے رہ جاتا تو پھر اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ باقی انبیاء کی اگر اولاد کو نبوت ہے تو حضور کی نہیں ہے. مگر حضور نے خاتم النبیین ہونا تھا، دا اینڈ ہونا تھا، دا سیل آف پروفٹ ہونا تھا، تو آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ اللہ کی اس کو. مگر حضور، اور کیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اولڈ اسکرپچرز تو میں ساری کر دی، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کی شان دیکھ لیں. کہیں زلفوں کا ذکر ہے، واللیل، قرآن ہے کیا؟ حضور کی نعت، آرڈرز اور شریعت و حضور کی نعت. والضحیٰ، چہرہ، ہاتھ، یہ جو تم نے کنکر پھینکے ہیں یا رسول اللہ، میرے رسول، احد کے میدان میں تمہارے ہاتھ نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. اور جو بیعت کی ہے بیعت رضوان، یہ تمہارے ہاتھ پہ نہیں ہوئی، یہ میرے اللہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. آنکھ، جب آنکھ کا ذکر ہے، جب گئے معراج پہ تو کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ جب دیکھا ہے مجھے تو نہ آنکھ حد سے بڑھی نہ وہ بہکی. حضرت موسیٰ گئے ہیں تو جب حضور نے تو ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، اللہ لے گیا ان کو. حضرت موسیٰ نے تو ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے آپ اپنا جلوہ دکھائیں، اور جب اللہ پاک نے جلوہ دکھایا تھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. اور یہاں اللہ حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے معراج پہ؟ نہ آنکھ حد سے بڑھی نہ بہکی. یہ آنکھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر، بالوں کا ذکر، آنکھ کا ذکر، گفتگو کا ذکر. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ تمہارے یہ رسول اپنے پاس سے ایک ورڈ نہیں کہتے، وہ صرف وہ کہتے ہیں جو میں ان کے زبان میں ڈالتا ہوں. کس کس چیز کا ذکر ہے؟ ہر چیز کا ذکر ہے. مقام، مقام محمود، نام موست تعریف کردہ، ہر چیز کا اللہ پاک نے اس کا. ہم شہر، جس شہر میں تم رہتے ہو اس کی قسم کھائی ہے. بلد الامین، جس میں تم اتراتے پھرتے ہو، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں تم اتراتے پھرتے ہو. اہل بیت، آپ کی اہل بیت کا ذکر. انما یرید اللہ لیحسبکم انکم رجسا. کسی نبی کی سوا جو پروفٹس ہوئے ہیں اس طرح نہیں، لوگوں کو باقی نبیوں کے بچوں کے نام بھی نہیں یاد ہے. یہاں اللہ حضور کے اہل بیت کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم اللہ کی، تمہارے گھر میں پہلے سورہ شورى میں تمہارے گھر میں اللہ کی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر اس آیت میں کہہ رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک اور طاہر کر دے، ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک اور طاہر کر دے. یہ حضور کے اہل بیت کا مقام ہے. پھر مطلب آپ یو نیم اٹ، ہر چیز کا قرآن شریف میں اللہ پاک نے حضور کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ تمہارا یہ والا انا آتینا، تمہیں کیا کچھ دیا. کوئی بھی باؤنڈری نہیں رکھی سوائے ایک باؤنڈری کے کہ میرے سوا میں کریٹر ہوں، میں معبود ہوں اور تم میرے وہ عبد ہو. مگر کیا کچھ دیا؟ انا آتیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کثرت دی. کتنی کثرت دی؟ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. خوبیوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، شفاعت کی کثرت، لمیٹیشن ہی نہیں رکھی ہے.
ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا، نہ آتے کل کوثر، اور واللہ سوف یؤتیک ربک فترضی، کتنا دیا کہ ہم آپ کو دیتے جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ اور سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پشت کا ذکر اسی کے اندر ہے کہ ہم نے آپ کی پشت پہ سے ایک بھاری بوجھ اٹھا دیا۔ کس کس کا ذکر ہے جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں حضور کا نہیں کیا، وہ اتنی محبت سے کیا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ اور اللہ پاک نے وہی کہا نا کہ ذکر ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے سوائے ایک لمیٹیشن کے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور آپ میرے بندے ہیں۔ اور کتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میں تمہارا ذکر ہوگا، جہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ ہوگا محمد رسول اللہ ضرور پڑھا جائے گا، دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ کے اوپر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر تو ٹائم زیادہ ہو گیا تو پھر ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں پھر 5-7 منٹ، اور کیونکہ یہ تو باتیں اتنی زیادہ ہیں حضور کی شان کی، تمام کتابوں کے اندر حضور کی شان بیان کی، جو ہم پچھلے 3 لیکچرز میں دیتے گئے ہیں، کس کتاب میں جس میں حضور کی، اور سب سے بڑھ کے جو اللہ پاک نے کس پروفٹ کے لیے تمام انبیاء کو بلا کے ایک پرومس لیا ہے کہ جب وہ ہوا، یہ اس کے اندر قرآن شریف کے اندر یہ 8واں رکوع جو میں نے پچھلے وقت بتایا تھا سورہ آل عمران کا، کہ ایک تو اسپرچول ورلڈ میں ہم سے پرومس لیا، ایک اسپرچول ورلڈ میں اللہ پاک نے اپنے گریٹسٹ پروفٹ سے پرومس لیا، عام پروفٹ سے نہیں جن کو کتاب اور حکمت دی۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ یاد کرو جب میں نے ان انبیاء سے کو کتاب اور حکمت دی، جن کو بک دی گئی ہے، جو اہل بک ہے، اہل کتاب، ہائیسٹ گریڈ کے جو پروفٹس ہیں، جب میں نے ان کو کتاب اور حکمت دی، اور پھر میں نے ان سے یہ وعدہ لیا، یاد کرو جب میں نے ان انبیاء کو جن کو کتاب اور حکمت دی ان سے کہا کہ میں جو تمہیں یہ کتاب اور حکمت دے رہا ہوں تو آئے تمہارے پاس وہ رسول جو اس کی تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو اس پہ ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر ان سے کہا کیا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ سب انبیاء نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ میں تمہارے اس اقرار پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو، میں بھی تمہارے اس اقرار پہ گواہ ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی اس اقرار سے مکرا تو فاسقین میں سے ہوگا۔ یہ عام لوگوں کو نہیں کہہ رہا، اولو العزم پیغمبروں کو کہہ رہا ہے، اگر تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے اور ان کی مدد نہ کی تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ حضور کی تعریف کا بلند ترین مقام ہے۔ ٹائم کم ہے ورنہ تو یہ بات